खुदावंत के पाक और मुकद्दस नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ पेश करता हूँ। मैं खुदावंत का शुक्र करता हूँ इन दिनों में ये जो खुदावंत पैगामात दे रहा है और मुझे तौफीक दे रहा है कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि खुदावंत यीशु मसीह कौन है, हु इज़ क्राइस्ट। और ये सीरीज़ जो है हम इसको जारी रखे हुए हैं इस मौसम में, ख़ास तौर पर लेंट के सीज़न में। और हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह, पहली बात जो हमने की कि खुदावंद यीशु मसीह कलमा है, लोगोस है। और आज जो दूसरा टॉपिक मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर खुदावंद के पाक नाम से सीखें, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारका को जानते हुए उसकी शख्सियत को जानना, क्योंकि मसीह को जानना दर हकीकत खुदा को जानना है, जैसा हमने देखा। और उसके जानने और फिर उसको कबूल करने या उसको रद्द करने पर हमारी अब्दियत जो है वो मुनहसर है कि हम अपनी अब्दियत कहाँ पर गुजारेंगे। इसलिए शुरू में हमने कहा था कि ये सवाल सबसे अहम है कि यीशु मसीह हमारा मुनज्जी खुदावंद कौन है। और आज ख़ास तौर पर जिस बात पर हम तवज्जो देना चाहते हैं वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो एक बहुत अहम इंकशाफ, बहुत ज़बरदस्त मुकाशफा खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हमें मिलता है, वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा की खलकत का मबदा कहा गया है, उसे आरखे कहा गया है। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है जब हम इसको देखें कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, आरखे है। और नया अहदनामा उसकी अंजीली बयान जो ख़ास तौर पर जहाँ से ये बहुत ही मशहूर है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका आगाज़ बिगनिंग से होता है, इन द बिगनिंग, या यूनानी ज़ुबान में कहते हैं एन आरखे। हमने देखा था एन आरखे। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि पुराने अहदनामा, उसकी पहली किताब, उसकी पहली आयत भी इन्हीं अल्फाज से शुरू होती है, एन आरखे, इन द बिगनिंग। लेकिन ये बिगनिंग जो है वो कौन सी बिगनिंग है, ये जो आरखे है ये क्या है, किस तरह से हम इसको समझें, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि ये हमारे ईमान को मजबूत करने और खुदावंद यीशु मसीह को जानने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। हु इज़ दिस आरखे, ये बिगनिंग कौन सी बिगनिंग है, ये कौन है जिसके बारे में बिगनिंग या इब्तदा की बात की जा रही है। इब्तदा में कलाम था और इब्तदा में खुदा ने ज़मीन व आसमानों को पैदा किया। ये बहुत अहम सवाल है। कौन इब्तदा, कैसी इब्तदा, किसके साथ इब्तदा, ये बड़े ही अहम सवालात हैं। आरखे लफ्ज़ जो है जिसका तर्जमा इब्तदा में किया गया है या बिगनिंग किया जाता है, वो क्या चीज़ है, कैसे हम उसको देखें ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ को। मशहूर यूनानी ज़ुबान के जो माने हैं और ख़ास तौर पर जिसका ताल्लुक ये यूनानी फ़िलासफ़ी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ये आरखे जो है वो अल्टीमेट प्रिंसिपल, द अल्टीमेट प्रिंसिपल, हतमी जो असूल है, जो बुनियाद है, जो सोर्स है, जो सबब है, जो रीज़न है, जो ओरिजिन है, मंबा है, माखिस है, या फिर किसी भी चीज़ के जो कॉज है, सबब है और उसका आगाज़ है, बिगनिंग है, इन सब मानों को अपने अंदर समोए हुए है। अरस्तु ने, फ़लसफ़ी मशहूर अरस्तु ने, उसने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो सब बातें हम यहाँ पर नहीं करना चाहते, लेकिन अरस्तु ग्रेट फ़लसफ़ी ये फरमाते हैं कि आरखे जो क्या है, इज़ अ प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल है विच एक्सप्लेन्स हाउ एवरीथिंग वॉज मेड आउट ऑफ अ प्राइमल एलिमेंट और सब्सटेंस और काज। उसके नज़दीक क्या है, आरखे वो एक प्रिंसिपल है, वो असूल है, वो बुनियाद है, जिसकी बुनियाद जो इस बात की तशरीह करता है, वजाहत करता है कि जो कुछ बना है वो जो सब्सटेंस या मादा या जौहर है वो कैसे बना है, उसका सबब क्या है। तो बहुत अहम चीज़ है। आरके उसके नज़दीक जो है
وہ فرسٹ پرنسپل ہے سب چیزوں کا جو ایگزسٹ کرتی ہیں، جن کا وجود ہے، ان سب چیزوں کا کیا ہے؟ وہ پہلا اصول ہے، جڑ ہے، ماخذ ہے، مادہ ہے۔ اور سب چیزیں جو ہیں اوریجنلی جو ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے سبب سے کرتی ہیں، اور اسی کے اندر آ کر وہ ساری کامل ہوتی ہیں، ریزالو ہوتی ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ ببلیکلی جب ہم دیکھتے ہیں، بائبل مقدس کے اعتبار سے ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں، تو ایک ویرائٹی ہے اس لفظ کے اندر، بہت سے مختلف زاویوں سے اس کو بائبل مقدس کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ آرخے جو ہے، آف کورس جیسا میں نے پہلے کہا کہ بائبل مقدس کا آغاز ہی جو سیپٹویجنٹ ورژن ہے یا ہفتادی ترجمہ ہم جس کو کہتے ہیں، جو پرانے عہد نامے کا یونانی زبان میں ترجمہ ہے، وہ اسی لفظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، این آرخے، ابتدا میں۔ اور انجیل جلیل ببابت یوحنا رسول بھی جس کا آغاز ہوتا ہے این آرخے، تو بگننگ کی بات کی جا سکتی ہے یا اوریجن کی بات کرتے ہیں ہم۔ اوکے، کسی چیزوں کے اصلیت کیا ہے، منبع کیا ہے، ماخذ کیا، کہاں سے نکلتی ہیں۔ یہ ایسے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے ساتھ یا جس کے وسیلے سے چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کو جب ہم کرونالوجیکلی استعمال کرتے ہیں یا ٹائم کے اعتبار سے، ترتیب تاریخ کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک جو سلسلہ، کوئی بھی سلسلہ ہوتا ہے اس کے پہلے شخص کے بارے میں، یا لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں، قائد کسی چیز کا، اس کا بیان کرتا ہے، جس کے وسیلے سے کوئی بھی چیز وجود میں آنا شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ سورس اور منبع اور ماخذ بن جاتا ہے، اور جو کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کا ایکٹیو کاز جس کو ہم کہتے ہیں، متحرک سبب جو ہوتا ہے، وہ اس بات کو بیان کرتی ہے۔ یہ کسی چیز کا جو کوئی حتمی کنارہ ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کرتی ہے، لیکن عام طور پر اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو یہ کسی پہلی جگہ، پہلی پوزیشن، مقام کی بات کرتی ہے۔ یہ پاورز اینڈ پرنسپیلٹیز کی بات کرتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں جب پولس رسول کہتے ہیں کہ حکومتیں ہوں یا اختیارات، دیکھی اندیکھی چیزیں، پاورز اینڈ پرنسپیلٹیز، رولرز، اختیارات، حکومتیں، تو یہ جو کچھ روحانی قوتیں ہیں ان کا ذکر بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرخے جو ہے وہ الٹیمیٹلی کیا ہے، کس کو ہم دیکھتے ہیں، کس انداز سے۔ اور اس بات کے لیے یہ ہمیں بہت واضح طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ محض کسی ایک سلسلے کے پہلی چیز کا ذکر نہیں ہے، یا محض کسی منبع اور ماخذ و سورس کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر بائبل مقدس جس خاص بات کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے وہ یہ کہ آرخے جو ہے وہ در حقیقت ایک شخص ہے، شخصیت ہے، ایک ذات کا نام ہے، ایک ہستی کا نام ہے، ایسی زندہ وجود کا نام ہے، شخص کا نام ہے۔ تو ببلیکل کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایسے سیاق و سباق کی طرف لے کر جاتا ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، اور جس کا واسطہ، تعلق، ریفرنس جو ہے وہ کسی وقت کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی کیا ہے؟ الٹیمیٹلی وہ ایسا پوائنٹ ہے جو ایک انسان کی طرف، ایک شخص کی طرف، ایک پرسن کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، جس کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور جو بذات خود وہ شخص جو ہے وہ فاؤنٹین ہیڈ کے طور پر، سرچشمے کے طور پر، سورس کے طور پر، اور رولر یا حاکم یا با اختیار شخص کے طور پر وہ کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آف کورس پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون ہے جو سب چیزوں کے وجود میں آنے، ان کے تخلیق ہونے کا منبع اور ماخذ ہے، سر چشمہ ہے، اور وہ ان پر حاکم بھی ہے۔ تو بائبل مقدس واضح طور پر یہاں پر بیان کرتی ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ کرائسٹ دی آرخے، وہ ہے آرخے، وہ ہے وہ فرسٹ پرنسپل، وہ ہے وہ ہستی، وہ چشمہ، وہ سورس جس سے سب چیزوں کا وجود
جڑا ہوا ہے اور وہ ان کا منبع اور ماخذ ہے۔ دو حوالے خاص طور پر بائبل مقدس کے اندر ہمارے لیے بہت واضح طور پر آتے ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ پہلا حوالہ لودیکیا کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے خداوند کا بندہ یوحنا رسول ریکارڈ کرتا ہے، فرشتہ جو خداوند نے بھیجا کے وسیلے سے، 3 باب اور اس کی جو 14ویں آیت ہے وہ بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان کرتی ہے۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا، خدا کی، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، اس کو آپ نے خوب اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا ہے، خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ فرشتہ یسوع مسیح نے بھیجا اور وہ فرما رہا ہے، کلیسیوں کو خط لکھ رہا ہے، اور یہاں پر اس کا تعارف کیسے کروایا جا رہا ہے؟ خدا کی خلقت کا مبدا، اور یہ مبدا جو ہے یہاں پر لفظ آرخے استعمال ہوا ہے۔ جیسس کرائسٹ از دی آرخے آف دا کریشن آف گاڈ۔ پھر بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کے اختتام پر، پوری بائبل کے اختتام پر جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو 22ویں باب کی 13ویں آیت جو ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو اسی طرح سے پیش کر رہی ہے۔ مسیح خداوند آنے والے ہیں۔ 12ویں آیت کہتی ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ اور یہاں پر جو ابتدا ہے وہاں پر کیا ہے؟ آرخے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا تعارف بہت ہی واضح طور پر کروا دیا گیا کہ وہ آرخے ہے۔ اب 3 باب کی 14ویں آیت مکاشفے کی، جس کو ہم نے دیکھا ہے، لودیکیا کی کلیسیا کو لکھا گیا یہ خط، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو خدا کی خلقت کا مبدا قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت لفظ ہے۔ ہم اردو میں بھی اس کو دیکھیں، نہ صرف آرخے جو ہم نے دیکھا اس کے کیا کیا معنی ہیں، اردو لفظ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اردو میں جو خدا کی خلقت کا مبدا ہے، تو مبدا کیا ہے؟ مبدا کا مطلب ہے اصول۔ اصول اس کا مطلب ہے ماخذ، کسی بھی چیز، جو چیز کسی سے نکلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے قاعدہ، جس کو بنیاد ہم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اصل۔ اس کا مطلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں مصدر، منبع، ماخذ، فاؤنٹین ہیڈ، سر چشمہ۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ خدا کی خلقت کا سر چشمہ، اس کا فاؤنٹین ہیڈ، اس کا اصول، اس کی جو جڑ ہے، اس کا جو مصدر ہے جس میں سے نکلتی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جو خدا کی جو خلقت ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس میں ہر چیز موجود ہے، جیسا کلسیوں کے خط میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ وہ سب چیزیں دیکھی ہوں یا اندیکھی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، وہ سب کی سب چیزیں جو ہم مسیح خداوند میں بنائی گئی ہیں۔ تو ہر چیز اس میں، اور یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان کے آغاز میں ہی بہت کہتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اس کے وسیلے کے بغیر پیدا ہوئی ہو۔ تو یہ بہت ہی واضح ہے کہ ہر چیز کا وہ منبع اور ماخذ، ہر چیز کی وہ اصل اور جڑ ہے۔ سب چیزیں جو ہیں وہ اسی کے وسیلے سے آتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے 22ویں باب، مکاشفے کے 22ویں باب کی 13ویں آیت میں، جیسا میں نے پڑھا تھا، بذات خود یہ اعلان کیا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور اپنے بارے میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا، I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning. And the beginning کیا ہے؟ The Arche. I am the Arche and the end. Beginning and the end. بہت زبردست بات ہے۔ بائبل مقدس کا آخری باب ہمیں واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بگننگ ہے، آرخے ہے، اور وہ اینڈ ہے۔ بائبل مقدس جو ہے اس کا آغاز بھی اسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے، آرخے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جب ہم بائبل مقدس کی پہلی ہی آیت جو ہے اور اس کے پہلے الفاظ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہفتادی ترجمہ تو بالکل اسی لفظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، ان آرخے، ابتدا میں
ابتدا میں، اور جو عبرانی الفاظ ہیں وہ کس انداز سے شروع ہوتے ہیں؟ بریشیت. اور یہ بریشیت جو ہے یہ بھی بہت زبردست ابتدا جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، خوبصورت الفاظ ہیں، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. خدا جو ہے، خدا باپ، اس نے خلقت کا، مخلوقات کا، کائنات کی تخلیق کا جو آغاز ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے. بیٹے کے ساتھ پہلے جو دو حرف ہیں عبرانی زبان کے، وہی بائبل مقدس کے اس انداز سے شروع ہوتے ہیں، براشیت. اور یہ ایک میں سن رہا تھا ربیوں کو بہت زبردست انداز سے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں. یہ لفظ بر سے شروع ہوتا ہے، اس سے باراشیت نہیں ہے، براشیت. اور ایک شخص نے اس کی بہت خوبصورت انداز سے یہ تفسیر کی کہ پہلا لفظ یہ کہتا ہے کہ I bring forth my son، میں اپنے بیٹے کو آگے لا رہا ہوں. بائبل مقدس کا آغاز جو ہے وہ بیٹے سے ہوتا ہے، بر سے ہوتا ہے. اور بر کا آپ کو پتا ہے کہ عبرانی زبان میں مطلب ہے بیٹا. برسبا بائبل مقدس کے اندر آیا. بر یونا کا بیٹا، شمعون بر یونا. خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو یہ کہا. برتمائی، اور بہت سے ایسے جو کمبینیشن میں الفاظ آئے ہیں. بر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، بیٹا ہوتا ہے. تو بیٹے کے ساتھ آغاز ہوتا ہے. سیپٹویجنٹ ورژن جو ہے وہ NRK کے ساتھ شروع کرتا ہے، جیسا انجیل جلیل میں بھی یوحنا کے انجیلی بیان میں درج کیا گیا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ بائبل مقدس begins and ends with Jesus Christ. He is the RK. NRK بر، بیٹا، اور اختتام کس سے ہوتا ہے؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، میں beginning and the end ہوں. I am the RK and the telos. بہت ہی خوبصورت آغاز ہے کہ بائبل کا شروع اور اینڈ بھی، اور پوری کائنات کا جو ابتدا ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتی ہے. کلسیوں کا خط، اس کا جو پہلا باب، اس کی 15ویں اور 16ویں آیات جو ہیں وہ بہت زبردست انداز سے خداوند یسوع مسیح کی ذات کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں. اور یہاں پر بھی آرخے کا جو لفظ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں کلسیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں جو آیات ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں روح کی ہدایت سے پولس رسول کیا تحریر فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. وہ پہلا ہے، فرسٹ ہے، سب سے آگے ہے، لیڈر ہے. اوکے، وہ کیا ہے؟ چیف ہے، رولر ہے. کیونکہ اسی میں، یہ بہت امپورٹنٹ، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. کیا خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں مخلوقات اور اس کے وسیلے سے یہ مخلوقات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. اور یہاں پر جو ترجمہ ہے حکومتیں اور اختیارات کی بات کہی، آرخے کی بات کی جاتی ہے، وہ سب کے سب ویزیبل، انویزیبل، سب چیزیں اس میں خداوند یسوع مسیح میں پہلے ہوتی ہیں. وہ کلمہ ہو کر، خدا کا مائنڈ ہو کر، ساری مخلوقات کا تصور، ساری مخلوقات کی پرسیپشن، امیجنیشن بھی اس کی ذات میں ہے. اور پھر اسی کے وسیلے سے وہ ویزیبل چیزیں آتی ہیں، وہ اپنے وجود میں آتی ہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، آرخے ہے، وہ سب کا منبع اور ماخذ ہے، وہ سب چیزوں سے شروع میں لیڈر ہے، ہیڈ آف آل کریشن. ساری مخلوقات کا جو وہ رولر ہے، سر ہے، ہیڈ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے. تو کس طرح سے ہمیں مسیح خداوند کو سمجھنا اور قبول کرنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم بات ہے. خداوند یسوع مسیح ہم نے دیکھا کہ وہ لوگوس آف گاڈ ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو لوگوس ہے، جو کلمہ ہے، وہ آرخے بھی ہے، وہ ابتدا بھی ہے. اور وہ ابتدا بذات خود
یسوع مسیح ہے کوئی وقت کے اندر مخلوقات کی محض ابتدا کی بات نہیں ہے. وہ سب چیزوں کے اعتبار سے اس کا درجہ اول ہے، وہ پہلے ہے، اور اس میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں، اس کے واسطے اور اس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں. وہ سب چیزوں کا منبع اور ماخذ ہے. خدا نے جو اپنی بائبل مقدس جو ہے، جب اس کو لکھوانا شروع کیا تو عبرانی زبان میں خدا کا نام جو ہے وہ الف سے شروع ہوتا ہے، الف، الوہیم، ایل. لیکن بائبل مقدس کا آغاز، عبرانی بائبل کا آغاز الف کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ باپ کو پسند آیا کہ وہ بیٹے کو پہلے لائے. وہ بیت سے، بر سے شروع ہوا ہے تاکہ اس کا درجہ اول ہو، وہ سب سے پہلے ہو، وہ سب مخلوقات کا خالق اور مالک ہو. آسمان اور زمین میں جو کچھ موجود ہے سب کا سب اس کے وسیلے سے، اس کا اثر، اس کی روٹ، اس کا مصدر، اس کا مبدا خلقت کا، اس کا منبع کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ہے. وہ مبدا ہے خدا کی مخلوقات کا، وہ خدا کی خلقت کا مبدا، اس کی بنیاد ہے. سب چیزیں جو ہیں اس میں اور اس کے وسیلے سے اور اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں. وہ سب چیزوں پر کیا ہے؟ وہ چیف ہے، چیف آف آل کریشن ہے. سب چیزوں پہ وہ رولر ہے، حاکم ہے ساری کریشن پہ. یہ بہت ہی خوبصورت بات. وہ نہ صرف بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، بلکہ وہ کل کائنات پر حاکم ہے. یہ اس کی اصلیت ہے کہ وہ آرخے ہے. In the beginning is Christ. بگننگ سارا آغاز اس سے ہوتا ہے، ہر چیز کا آغاز اس سے ہوتا ہے. وہ مبدا ہے، وہ ماخذ ہے، وہ منبع ہے، اور وہ حاکم ہے، وہ اول ہے سب سے، وہ سب سے پہلے اور سب پر اختیار رکھتا ہے. اس یسوع کو جانیے، فوکس کریں اس پر اپنی آنکھیں، کیونکہ کائنات کے اندر کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جس پر ہم اس انداز سے نظر کر سکیں، کیونکہ وہ ہمارے وجود کا، ہماری ہستی کا، کل کائنات کا منبع اور ماخذ ہے، اور وہ ہم پر اور کل کائنات پر حاکم ہے. اس کو سجدہ کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو جیسا وہ ہے اپنی زندگیوں میں اس کو آنے دینا، اپنے اوپر اس کو حاکم اپنے دلوں پر حکومت کرنے دینا، یہ ہماری زندگی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، ہماری ابدی حیات کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اپنی نظریں اس آرخے پر، یسوع مسیح پر جمائے رکھیں. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. گاڈ بلیس یو.